अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज एम न्यूज पर। नाजरीन, आज बात करेंगे आज के पाकिस्तान की या गुज़िश्ता 48 घंटे से पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है सियासी हवालों से और इंतजामी हवालों से, उस बारे में बात करेंगे नाजरीन। और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके नतायज क्या निकल सकते हैं, उसके बारे में कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके और वो तज्जिया हासिल हो सके जो आपको नतायज को अक्स करने में मदद दे। नाज़रीन, पहले इंतजामी हवाले से बात कर लेते हैं। ये जो पिछले 48 घंटों से कराची से लेकर खैबर तक और लाहौर से लेकर तुरखम तक पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या बलूचिस्तान के बाद इलाके हैं, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जिस किस्म का एहतजाज हो रहा है, वो क्या है। नाज़रीन, ये कोई नई बात तो है नहीं। जो फ्रांसीसी सदर ने या बतौर रियासत फ्रांस ने जो कुछ भी किया, अब वो आज़ादी इजहार के नाम पर अपनी उस इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा ज़रूर करते हैं और कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्फे के बाद, चाहे वो चार्ली हेब्डो की सूरत में हो, चाहे वो जो प्रेसिडेंट मैक्रन हैं उनकी सूरत में हो, किसी न किसी शक्ल में सामने आता है। लेकिन उसके खिलाफ जो हमारा एहतजाज है, एहतजाज तो हमारा बनता है, वो क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, दुनिया ने उसके ऊपर क्या हुआ है। क्योंकि खाली हम तो मुसलमान मुल्क नहीं हैं, इस्लाम का तो ज़हूर ही सऊदी अरब से हुआ। तो जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं जहां हम जैसे लोग हैं जो अच्छे मुसलमान भी समझे जाते हैं, वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। नाज़रीन, मुझे याद है सलमान रुश्दी की किताब आई 1988 की बात है। उस वक्त बेनज़ीर हुकूमत थी और कुछ कुव्वतें उस हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती थी। सलमान रुश्दी की वो जो किताब थी शैतानी आयात या इब्लीस, सहीफा इब्लीस, मैं उसे वो सैटेनिक वर्सेस का नाम दिया था सलमान रुश्दी ने, मैं उसे सहीफा इब्लीस समझता हूँ। लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा जो बड़े नशियाती अदारों ने किया पाकिस्तान में, वो शैतानी आयात के नाम से किया। दोनों ठीक हैं, मतलब दोनों ठीक हैं और उसके ऊपर यकीनन उस वक्त एहतजाज बनता था। लेकिन हुआ क्या उस वक्त? हुआ यह कि जो हमारी मजहबी बिरादरी थी या उलमा बिरादरी थी और सियासी उलमा भी उसमें शामिल थे, उन्होंने उस मौके को बेनज़ीर हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिकन एम्बेसी पर जाकर आग लगाने की कोशिश की गई, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी को जला दिया गया, 4 अफराद उसमें मारे गए सिर्फ इस्लामाबाद में। मुल्क भर में जो एहतजाज हुआ जिस तरह का, वो एक अलग बात थी। फिर उसके बाद हम वक्फे से देखते रहे मुल्क भर में इस किस्म का एहतजाज होता है। पीपल्स पार्टी की जो तीसरी हुकूमत थी, आसिफ जरदारी जिसमें सदर थे, उसमें भी हमने देखा कि हमने एक एहतजाज किया इसी किस्म के गुस्ताखाना रवैये के खिलाफ, और दुनिया को अपने एहतजाज पर या अपने मौक़िफ़ पर कायल करने के बजाय अपने आप को बदनाम कर लिया। और वो कैसे किया? मुल्क भर में उस वक्त रुपए की जो कीमत थी, उसके हिसाब से हमने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी को नजर आतिश किया। यानी गाड़ियां जलाई गई, रिक्शे जलाए गए और जो कुछ भी हम कर सकते थे, इंसानी जानों का इतलाफ किया गया। और फिर ये सिलसिला थमा नहीं। जब भी कोई एहतजाज होता है, हम इस किस्म की जो है ना रवैये का मुजाहरा करते हैं। मौलाना तालिब रिजवी, जो साद रिजवी के वालिद हैं, तारीख रब्बाक वाले, उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, जब तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी कानून के बजाय वो किसी शिक में तरमीम थी, उसको बुनियाद बनाकर वो आए यहाँ और फिर फैज़ाबाद पर उन्होंने धरना दिया। कई दिन तक जो फैज़ाबाद के इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो परेशान रहे। दोनों शहरों के लोगों की जिंदगियां जीवन नहीं।
کام پر جانے پر یعنی کہ جابز پر جانے میں مشکلات ہوئی، راستے بند کر دیے گئے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اب پھر پچھلی بار جب فرانس کی جانب سے یہ گستاخانہ رویے کا اظہار کیا گیا تو طالب رضوی صاحب پھر اپنے جتھے کے ساتھ موجود ہوئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان سے ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے میں یہ وعدہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور ملک بدر کیا جائے گا، اور وہ معاہدہ پبلک ہوا۔ اب آصف زرداری تو نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کے حوالے سے جو کچھ بھی انہوں نے، یا افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا، اس پر جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک معاہدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے اور یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس پر تو بہت احتجاج ہوا۔ لیکن موجودہ حکومت نے جو معاہدہ کیا طالب رضوی صاحب سے، اس میں تحریک لبیک کا تو قصور نہیں ہے۔ نور الحق قادری صاحب ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے بہت دھڑلے سے اس بات سے آگاہ کیا کہ جی یہ معاہدہ ہو گیا اور ہم یہ کریں گے۔ پھر بار بار رابطے ہوتے رہے اور ٹی ایل پی نے اعلان کیا کہ 20 اپریل تک کی مہلت دی گئی ہے حکومت کو، اس کے بعد اگر یہ کارروائی نہ ہوئی تو ہم اسلام آباد آئیں گے۔ اس سے پہلے، اس سے 1 یا 2 روز پہلے حکومت نے یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی، اور یہ اعلان بھی نور الحق قادری صاحب کے مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ فرانس کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی، اور پھر اچانک ہم نے دیکھا گزشتہ روز، بلکہ اب تو 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، کہ طالب رضوی مرحوم کے صاحبزادے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں احتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مری سے آنے والی ٹریفک بلاک ہو گئی، 12 کے مقام پر سینکڑوں لوگوں نے رات اپنی گاڑیوں میں گزاری، سڑکوں پر گزاری۔ کراچی میں لوگوں نے دفاتر میں رات گزاری، سڑکوں پر گزاری۔ لاہور میں بھی یہی کچھ ہوا، فیصل آباد میں بھی ہوا، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال کم و بیش یہی رہی۔ اور پھر آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ پھر یہ اطلاعات پھیلائی گئی کہ سعد رضوی کو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن شیخ رشید نے آ کر کہا کہ کسی کو رہائی نہیں دی جا رہی۔ اور شیخ رشید صاحب اس وقت جب یہ ماضی میں نواز شریف حکومت کے ساتھ آئے تھے تو وہ حکومت کو انتباہ کرتے رہے تھے ٹی ایل پی کے خلاف کہ یہ کوئی کارروائی نہ کی جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ان کی بات مانی جائے، کیونکہ توہین رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، اور جس قسم کے رویے کا اظہار وہ کر رہے ہیں، میں طبعا انتظامی ضرورت ہے، اس کے اوپر تنقید کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے بطور قوم کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس احتجاج میں سینکڑوں لوگ دفاتر نہیں جا پا رہے، صرف ٹوئن سٹیز میں سڑکیں بند ہیں۔ مری روڈ پورا ایک میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اب میٹرو بس سروس جو ہے وہ تو فرانس کی نہیں ہے، وہ تو ترکی کی ہے۔ میٹرو اسٹیشن جو ہے لیاقت باغ کا، اس پر توڑ پھوڑ کی گئی، اسے تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جگہوں پر بھی ایسی توڑ پھوڑ ہوئی۔ ناظرین، غریب آدمی کا روزگار ہم نے چھین لیا احتجاج میں، اور احتجاج کس بات پر ہے کہ جی فرانس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ درست ہے، فرانس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ یا احتجاج کا مطالبہ تو درست ہے، اس کی تو حمایت کی جا سکتی ہے، لیکن کیا اس رویے کی حمایت کی جا سکتی ہے کہ ہم نے 6 لوگ مار دیے؟ ہم نے ایک پولیس اہلکار کو جان سے مار دیا، اور متعدد پولیس اہلکاروں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا ایک موب نے اسلام کے نام پر، کیا یہ درست ہے؟ 6 لوگ اپنی جان سے گئے، شہید ہو گئے، سینکڑوں گاڑیاں جلا دی گئیں، رکشے جلا دیے گئے۔ غریب آدمی کا رکشہ ہے، غریب آدمی کا کیا قصور ہے اگر فرانس اپنے رویے سے باز نہیں آ رہا؟ ناظرین، پھر ایک اور صورتحال بھی ہے۔ ہم خاص قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں آج کل کی دنیا میں۔ آپ کو بہت سارے معاملات کو نگاہ میں رکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے تاکہ ہماری معیشت پر جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ ان پابندیوں سے نکلنے کے بعد وہ اثرات ختم ہوں۔ حکومت نے بہت ساری قانون سازی کی،
اس میں کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کی اور شدید خلاف ورزیاں کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جون میں پھر اس پر ریویو ہونا ہے۔ اب جو کچھ اس پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیا وہ ممالک جنہوں نے فرانس کے خلاف ہمارا ساتھ دے کر احتجاج کیا اور فرانس سے مطالبہ کیا کہ وہ معافی مانگے، اپنے رویے کو تبدیل کرے، وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم اپنے پولیس اہلکاروں کو مار رہے ہیں، اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ توہین رسالت کے مخالف ہیں، یہ رسول اللہ پر جو ہے وہ بطور آخری نبی ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس قدر وحشی ہیں، ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو کچرا پھینکنے والی عورت جب ایک دن کچرا پھینکنے نہ آئی تو وہ اس کے گھر جا کر اس کی طبیعت پوچھنے چلے گئے۔ اور اسلام میں حقوق العباد بہت اہم ہے۔ جو قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ بھی حقوق العباد کے حوالے سے ہوگا، لیکن ہم ان چیزوں کو تو مانتے ہی نہیں۔ جب ہم حقوق العباد کو نہیں مانتے، اسلام کی حقیقی روح کو نہیں مانتے، ہم امن کے دائی رسول اللہ کی امت ہیں، تو اور پھر ہم اس قسم کی حرکات کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، اور ہم یہ بھی توقع کریں کہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہو جائے، تو پاکستان کی دنیا میں ناظرین عزت نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے یہ فیصلہ تو ضرور کیا کریک ڈاؤن کرنے کا، لیکن اب تک وہ خاص کریک ڈاؤن اس لیے نہیں ہو سکا کہ جتھوں کی شکل میں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں۔ یہ رویہ جو ہے جتھا گردی کا، یہی وہ رویہ ہے جو پاکستان کو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہود اور ہنود ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان سازشوں کے لیے مٹیریل کون فراہم کرتا ہے؟ ہم اپنے رویے سے کرتے ہیں، اس انتہا پسندانہ رویے سے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ڈور نیبر ہے بھارت، وہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال کر رہا ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے نتھی کرنا چاہتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف۔ ہم اسے موقع فراہم کر رہے ہیں، ہم امریکہ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پر مزید پابندیاں عائد کرے۔ برطانیہ نے کچھ پابندیاں عائد کی بھی ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پابندیاں کیوں عائد ہوئی ہیں ناظرین، اور اس کے اثرات بہت پڑیں گے۔ ہمیں ہائی رسک ممالک میں شامل کر دیا ہے برطانیہ نے، اس کے اثرات جو ہے وہ عام پاکستانیوں پر بھی پڑیں گے، براہ راست بھی، سماجی سطح پر بھی، اور معاشی سطح پر تو پڑ ہی رہے ہیں۔ ہماری فلائٹس بند ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بند ہیں، اور سعودی عرب سے لے کر مصر تک باقی دنیا نے کیسا احتجاج کیا؟ باقی دنیا نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ یہ جو لوگ جتھے لیے پھر رہے ہیں سڑکوں پر، کیا انہوں نے فرانسیسی خوشبویات کا بائیکاٹ کیا؟ نہیں۔ کیا یہ اپنے گھروں پر فرانس کا خشک دودھ بند کر چکے؟ نہیں۔ جو فرانسیسی مصنوعات ہیں، دنیا پیٹ سے سوچتی ہے، ہم ان کو پیٹ کی ٹرمز میں جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے، اور اگر ہم باز نہ آئے تو پاکستان کو بہت شدید اس کا مالی، معاشی اور ساکھ کا نقصان ہوگا، اور اسلام کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ یورپ میں جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا کہ مسلمان، خاص طور پر پاکستان کے مسلمان اس قدر انتہا پسند ہیں۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے ناظرین۔ اب بات پی ڈی ایم کی کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم میں بھی گزشتہ 48 گھنٹے سے بہت کچھ چل رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا رابطہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان سے چند روز پہلے، اس سے پہلے آصف زرداری کا رابطہ ہوا تھا، اور پھر گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کا اعلان ہوا۔ اس سے پہلے اس شوک آؤٹ نوٹس کو پھاڑا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی کا جواب آیا، لیکن نہ تو نواز شریف صاحب کا کوئی جواب آیا، نہ ہی مریم صاحبہ کا کوئی جواب آیا، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کوئی سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ جو پریس کانفرنس کی گئی گزشتہ روز، چونکہ اب تو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں اور رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت ہے یہ، تو اس پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک راستہ کھلا چھوڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے۔ وہ کہ رویے سخت ہیں، لیکن سیاسی لوگ ہیں وہ راستے کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکے۔ لیکن ناظرین یہ بھی ہے کہ جو پی ڈی ایم قیادت ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کرٹیکل سوالات کے جوابات نہیں دیے۔
اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مسلم لیگ نون سے یہ پوچھا تھا کہ کون سی مجبوری تھی کہ نتھی کرنا پڑا استعفوں کو، یہ کس کا گیم کھیلا گیا، اس بات کا جواب بھی نہیں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک باپ پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دے سکی کہ اس کے ووٹ اس نے کیوں لیے۔ تو یہ سب پی ڈی ایم میں چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم تقریباً اپنے اختتام کی جانب ہے، اور مولانا فضل الرحمان یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس وقت خاموش رہیں گے۔ لیکن ناظرین، اس میں درمیان میں ایک چھوڑا گیا ہے فیلر جس کو کہہ لیں، وہ نون لیگ کی جانب سے بھی چھوڑا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی جانب سے بھی، یعنی رانا ثناءاللہ صاحب نے اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑ دے تو بات ہو سکتی ہے، یہیں سے راہ نکلنی ہے۔ اور اس سے پہلے ان دونوں شخصیات سے پہلے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پارٹی اگر ساتھ دے، پارٹی اگر قبول کرے تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ چھوڑنے پر تیار ہیں۔ ناظرین، جو دونوں فریقوں میں بات ہوگی وہ اب اسی نقطے پر ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پیشکش پر کیا کرتی ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی شرائط، جے یو آئی کی شرائط پر کیا کرتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس درمیان میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور بات بھی کھل گیا ہے، وہ مردم شماری کا ہے، کیونکہ سی سی آئی میں جو فیصلے ہوا کرتے ہیں وہ متفقہ طور پر ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ پہلی بار یہ مثال قائم کی ہے پی ٹی آئی حکومت نے کہ اس نے سی سی آئی کی روایات کو بھی توڑا ہے۔ آئین کی پامالی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے پاکستان میں، خاص طور پر گزشتہ 3 سال سے، لیکن اب سی سی آئی کی روایات کو بھی توڑا گیا ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے مشترکہ فیصلوں کا، اسے بھی جو ہے وہ سلا دیا گیا ہے سکون کی نیند۔ اور اب پی ٹی آئی نے یہ اچانک یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم دوسری مردم شماری کرائیں گے۔ گو کہ آئین میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، لیکن آئین میں 10 سال کی مدت مقرر ہے، اور آئین میں جب 10 سال کی مدت کا کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت 10 سال، ہر 10ویں سال کے اختتام پر مردم شماری نہیں ہوگی، پھر اس کے پچھلے نتائج اگر جب تک منسوخ نہیں ہوتے پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں جو آگے جا کر وفاقی حکومت کے گلے میں پڑیں گے۔ ایم کیو ایم کو جواب دینا ہوگا اپنی آڈینس کو، تو یہ کوئی اب آسان کھیل نہیں رہا۔ جہانگیر ترین دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے ناظرین کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ جہانگیر ترین کی طرف کھنچ رہی ہے، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا عمران خان صاحب کو نقصان ہو، اور وہ بعد ازاں یہ سوچتے رہیں کہ ان سے کیا غلطی ہوئی۔ وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات حکومت کا سب سے اہم مہرہ ہوتا ہے اپنی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے، لیکن ہمارے ہاں جو وزرائے اطلاعات ہیں وہ کچھ عرصے سے وہ صرف الزام تراشیوں پر مائل ہیں۔ اب وہ الزام تراشی کی جو ذمہ داری ہے وہ فواد چودھری صاحب کو دی جا رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب عقل مند آدمی ہیں، جرأت سے بات کرتے ہیں، دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگلے دنوں میں پاکستان میں جو بحران ہے وہ اعتبار ساجد کے اس شعر کے مطابق بڑھتا چلا جائے گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھونچال بنیادیں فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کا حوصلہ ہی یہ ہے کہ ہم بحرانوں کی سرزمین بنتے جا رہے ہیں، سیاسی ہو یا انتظامی ہو۔ حکومت پچھلے 48 گھنٹے سے دکھائی نہیں دے رہی، اور سیاست بھی پچھلے 48 گھنٹے سے دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے صرف یہ درخواست کہ کووڈ سے احتیاط کیجیے، کووڈ کی تیسری لہر بہت ہی خطرناک ہے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔